आइए मेरे साथ निकालिए बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील है। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील है, उसका 15वां बाब है। 11वीं आयत से मैं ये बयान आखिर तक पढ़ूंगा। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल और मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ। वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सुअर चराने को भेजा और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सुअर खाते हैं उससे अपना पेट भरे, मगर कोई उसे देता ना था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती और मैं यहाँ भूखा मरता हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर इसे पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को ज़बह करके लाओ ताकि हम खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा बेटा मुर्दा था और अब जिंदा हुआ है, खोया था अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर ने बुलाकर दरियाफ्त करने लगा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है, तेरे बाप ने अपना पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्सा और अंदर जाकर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, मैं इतने बरसों से तेरी खिदमत करता हुआ हूँ और कभी तेरी हुक्मतुली नहीं की, मगर मुझे तो तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया। क्या अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता? जब ये तेरा बेटा तेरे पास, जिसने तेरा माल और मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने भला हुआ बछड़ा ज़बह कराया। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ है, खोया हुआ था और अब मिला है।
خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے، آمین۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے تمثیل بتائی۔ ایک باپ ہے اور اس کے دو بیٹے۔ ایک دن چھوٹے بیٹے نے اپنے باپ سے یہ کہا کہ ساری جائیداد میں سے بھائی جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دیا جائے۔ اس کے باپ نے چھوٹے کا حصہ جو ہے اسے دے دیا ہے، اور چھوٹے نے اپنا حصہ لیا ہے، پیسہ لیا ہے، وہ دور دراز چلا گیا ہے۔ جب کسی کے پاس پیسہ آئے نا، اس کے دوست بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کے پاس پیسہ آئے اس کے دوست زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جب کسی کے پاس پیسہ آ جائے تو جو نئی بھی رشتہ داری جڑنے والی بننے والی وہ بھی رشتہ داریاں جڑنا اور بننا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس پیسہ چلا جائے، اگر کسی کے پاس پیسہ نہ ہو، اس کے دوست بھی چلے جائیں گے، رشتہ دار بھی چلے جائیں گے۔ اور اگر کئی بار وہ فون کال کرے نا تو اس کا فون بھی نہیں اٹھائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے حالات بڑے کمزور ہو چکے ہیں، اور شاید یہ ہمیں کال کر رہا ہے کچھ لینے کے لیے، اور ہم سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے لینے کے لیے۔ اس آیات کو آپ کئی مضمون دے سکتے ہیں۔ پہلا مضمون اس آیت کو یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ مجھے اپنے باپ کے گھر کی یاد آتی ہے۔ اس سے پہلا مضمون یہ دیا جا سکتا ہے کہ مجھے اپنے باپ کے گھر کی کیا آ رہی ہے؟ یاد آ رہی ہے، پہلی چیز۔ پھر اسے دوسرا موضوع یہ دیا جا سکتا ہے کہ باپ اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کے انتظار کے اندر ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے، وہ کبھی نہ کبھی تو آئے گا، جو اپنا مالا متا لے گیا ہے، پیسہ لے گیا ہے۔ آپ لوکا کی انجیل کے 15ویں باب کو پڑھیں نا، خداوند نے تین تمثیلیں کھوئے ہوئے شخص کے بارے میں بتائی۔ خداوند نے تین تمثیلیں کھوئے ہوئے شخص کے بارے میں بتائی۔ پہلا انہوں نے بتایا ایک عورت ہے، اس کے پاس اس کے 10 درہم ہیں، اس کا ایک درہم کھو گیا ہے، وہ بڑی فکر کر رہی ہے، بڑی پریشان ہے وہ کہ میرے پاس 10 درہم ہے، کھو گیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ گھر میں جھاڑو لگانا شروع کیا، گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے، اور جب اسے اس کا کھویا ہوا درہم مل گیا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے اس نے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو بلایا ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے میرے ساتھ خوشی مناؤ، اس لیے کہ میرا کھویا ہوا درہم جو ہے وہ کیا ہوا ہے، وہ مجھے مل گیا ہے۔ اس تمثیل میں بھی یسوع یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی چیز کھوئی ہوئی ہے اور کوئی اس کی تلاش کر رہا ہے۔ آج اس وقت کے اندر دنیا کا کہنا یہ ہے کہ خدا کی تلاش کرو، خدا کو ڈھونڈو، خدا کی تلاش کرو تو خدا تمہیں ملے گا۔ لیکن بائبل مقدس کا تو پیغام یہ ہے کہ ہمیں کوئی خدا کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی پہاڑ پر چڑھنے کی ضرورت ہے کہ خدا پہاڑ پر موجود ہے، نہ کسی اور جگہ میں جانے کی ضرورت ہے، بلکہ کلام یہ کہتا ہے لوگ
ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے، اور صرف ڈھونڈنے نہیں بلکہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ شاید ایسا لگ رہا ہے آج کا انسان بھی کھویا ہوا ہے، اپنی دنیا میں وہ مگن ہے، اپنے کاموں میں وہ مگن ہے، لیکن وائش کی کتاب میں ایک آیت لکھی ہے، اے جوان، اپنی جوانی کے ایام میں اپنا جی بہلا، جو تجھے خوش کرتی ہے چیزیں جی بہلا، پر یاد رکھ لے اگر تو اپنی جوانی کے ایام میں اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل رہا اپنا جی بہلا رہا ہے، پر یاد رکھ خدا ان سب کے لیے خدا کیا کرے گا؟ خدا ان سب باتوں کے لیے خدا ایک دن تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ دنیا کے اندر آج کا انسان کھویا ہوا ہے، وہ اپنے کاموں میں مگن ہے، دنیا میں کھویا ہوا ہے، پر یاد رکھیے خدا آپ کی تلاش کرتا ہے۔ ایک باپ کا بیٹا تھا، مارٹن اس کا نام تھا، ناراض ہوا گھر سے چلا گیا، ناراض ہوا وہ گھر سے چلا گیا، کوئی 6 مہینے ہوئے وہ گھر واپس ہی نہیں آیا۔ اس کے باپ نے اخبار کے اندر ایک ایڈ دیا کہ میرا بیٹا مارٹن ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے اگر وہ اس اشتہار کو پڑھ رہا ہے تو میں ہفتے والے دن وہ وہاں پر آئے اور آ کر وہ مجھے ملے۔ اس کا ایک ہی بیٹا کھویا ہوا تھا۔ جب وہ ہفتے والے دن وہاں پر پہنچا تو مارٹن نام کے کوئی 400 لڑکے وہاں پر موجود تھے، کوئی مارٹن نام کے 400 لڑکے وہاں پر موجود تھے۔ اس کا باپ دیکھ کر حیران ہونے لگا، میں تو یہ سوچ رہا تھا شاید کہ میرے بیٹے نے گھر چھوڑ کر وہ چلا گیا ہے، پر یہاں تو کئی ایک ایسے نوجوان ہیں جو اپنے گھروں سے اور نکلے ہوئے گئے ہوئے۔ خدا آپ لوگوں کی تلاش کرتا ہے، اور میں یہاں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ تلاش کر رہا ہے، اور میری بہن شاید تو مشکلات کے اندر ہے، اور میرا بھائی شاید تو دنیا میں کھویا ہوا ہے، اور تو سوچتا ہے کسی کو میری فکر نہیں۔ میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، تو سوچ رہا ہے شاید کسی کو میری کوئی فکر نہیں ہے، پر ایک ہے جو تیری فکر کر رہا ہے۔ ایک شخص نے کتا پالا، ایک دن اس نے کسی کو کاٹ لیا، اس نے کتے کو لیا، گاڑی پہ رکھا، اسے دور دراز کہیں لے گیا، اور اس نے دور دراز جا کے چھوڑ دیا اسے۔ وہ اپنا گھر بھول گیا، مالک وہ کئی جگہوں سے تلاش کرتا ہوا گھر واپس آیا ہے۔ وہ جب گھر واپس آیا تو وہ کتا جسے دور چھوڑ کر آیا ہے، وہ مالک کے پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ گھر پہنچ گیا ہے، وہ اس سے پہلے گھر پہنچ گیا ہے۔ یہ لڑکا ایسے لگ رہا ہے بڑا ڈھیٹ ہے، اور ایسے لگ رہا ہے اس کی خواہشات ہی بڑی ہیں، مجھے یہ چاہیے پیسہ، مجھے اس کام کے لیے پیسہ، اس کام کے لیے پیسہ، اس کام کے لیے پیسہ چاہیے۔ شاید اس کے گھر کے اندر اس کے باپ نے بہت ساری اس کے لیے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے تجھے لینے کا،
یہ چیزیں لینے کا بھی وقت نہیں ہے، چلو وقت آئے گا تجھے یہ چیزیں ملیں گی۔ لیکن سوچنے لگا کیا گھر کا ماحول ہے، عجیب ہی ماحول ہے، اس سے تو اچھا ہے، اس سے تو اچھا ہے میں اپنا گھر چھوڑ ہی دوں۔ آج بہت سارے ایسے لوگ جن کا دل گھر میں نہیں لگتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں گھروں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ اپنے باپ کو یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا حصہ جو میرا بنتا ہے، میری جائیداد میں سے جو میرا حصہ بنتا ہے مجھے دے دو۔ اس کے باپ نے اسے بلایا، دیا، پھر وہ روپیہ لے کر لکھا یہ ہے کہ وہ دور دراز کے ملک میں کیا ہوا ہے، وہ چلا گیا ہے۔ اگر میں یہاں پر اس طرف آ جاؤں نا، ہمارے علاقے کے اندر بڑی بڑی قیمتی پراپرٹیز تھی، بہت بہت زبردست گھر تھے لوگوں کے، ماں باپ نے ساری زندگی محنت کی ہے، اولاد جوان ہوئی ہے، اولاد کی خواہشات ہی بڑھی رہی ہے، اور انہوں نے اپنے باپ دادا کی جائیدادوں کو کیا کیا ہے، بیچ دیا ہے۔ کئیوں نے کاروبار شروع کرنے کے لیے بیچا ہے، کئیوں نے قرض لے لیا ہے تو چلا گیا ہے۔ اس نے بھی یہی کیا ہے، پیسہ لیا ہے، کاروبار نیا کروں گا، کاروبار نیا کروں گا، نیا بزنس شروع کروں گا، نئی جگہ پر جاؤں گا، نیا میرا نام ہوگا، نئی میری شہرت ہوگی، نیا میرا پہچان مجھے مل جائے گی۔ پر یاد رکھیے ترقی جو ہے یہ ملکوں کے بدلنے سے نہیں آتی ہے، اور کامیابی جو ہے یہ شہروں کو بدلنے سے نہیں آتی ہے، اور کامیابی اگر ہے تو بائبل مقدس خدا کے اور زندہ کلام کے اندر ہے۔ لکھا کیا ہے؟ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ شریعت کی یہ کتاب جو ہے یہ تیرے منہ سے کبھی نہ ہٹے۔ بھائی کلام پر تیرا دھیان رہے، کلام پر تیری توجہ رہے۔ اگر آپ کا دھیان خدا کے کلام پر ہوتا ہے نا تو یاد رکھیے خدا کا کلام آپ کو گھرے ہوئے کو اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو کہا یہ گیا تیرے منہ سے یہ شریعت نہ ہٹے، بھائی دن و رات تجھے اس کا دھیان ہو۔ آگے لکھے تبھی تو خوب کامیاب ہوگا، اقبال مند ہوگا، سرفرازی پائے گا، اس لیے کہ تو نے خدا کے کلام پر کیا کیا ہے، عمل کیا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں غالباً 4 آیت میں لکھا ہے، جو کلام میں نے تم سے کیا ہے تم اس کلام کے سبب سے پاک ٹھہرے ہو۔ بھائی جو کلام میں نے کیا ہے، اور اسی کے نیچے آیات پڑھے نا تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم مجھ سے جدا رہ کر کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اس نے اپنے باپ کے گھر کو چھوڑا ہے۔ میں نے کہا نا لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں خداوند نے کھوئے وہ کی تمثیل بتائی ہے۔ یہ پورا 15واں باب، ایک شخص تھا، اس کی 100 بھیڑیں تھی، تو لکھا یہ 100 بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ جو ہے وہ کھو گئی ہے۔ اگر آپ
زبور 23 پڑھیں تو وہ داؤد کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کبھی کبھی نہ ہوگی۔ وہ یہ کہہ رہا ہے وہ میرا چرواہا ہے، اسرائیل کا خدا میرا چوپان ہے۔ اور یوحنا کی انجیل کے اندر 10ویں باب کے اندر یسوع مسیح نے یہ بتایا ہے کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ بھائی یسوع جو ہے یہ بہترین چرواہا ہے، یہ اپنی بھیڑ کے پیچھے جاتا ہے۔ ایک دفعہ نا جاتی جولیت سے جنگ ہو رہی تھی، تو داؤد بھی بھیڑ بکریاں اپنے باپ کی چرایا کرتا تھا۔ داؤد بھی اپنے گھر کا چرواہا تھا، وہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ اس کے باپ نے اسے روٹی دی، روٹی کے ٹکڑے دیے، کہا ذرا اپنے بھائیوں کی خبر لے آ۔ تو وہ چلا گیا جہاں جاتی جولیت للکار رہا ہے۔ اس کے بھائی اسے دیکھ کے نا غصہ کرنے لگے، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے، کیا لینے آیا ہے تو یہاں پر؟ ایک بھائی نے اس سے ایک سوال کیا تھا کہ وہ بھیڑے جو ہم نے تجھے دی ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ یہ کہتا میں چرواہے کو دے کر آیا ہوں۔ خیر وہ جاتی جولیت کے آگے کھڑا ہوا ہے اور لوگ کہنے لگے اسے داؤد کو کہ تو جاتی جولیت کو نہیں مار سکتا ہے۔ کہنے لگا جب میں بھیڑوں کو چراتا ہوں نا، اگر کوئی بھیڑیا بھیڑوں کے جھنڈ میں سے کسی بھیڑ کو نکال کر لے جاتا ہے تو میں اس بھیڑیے سے نہیں ڈرتا ہوں، میں اس بھیڑیے کے پیچھے جاتا ہوں اور اس کا منہ کھولتا ہوں، اپنی بھیڑ جو ہے وہ نکال کر لے کر آتا ہوں۔ میں نے بھیڑیے کو بھی مارا ہے اور میں نے ریچھ کو بھی مارا ہے، میں نے شیر کو بھی مارا ہے۔ ایسا زبردست داؤد چرواہا ہے کہ کوئی بھیڑیا آ جائے۔ یہ بھی سن لے ذرا، جب بھیڑوں کا جھنڈ جا رہا ہوتا ہے نا تو بھیڑیا چھپ کر بھیڑوں کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے یہ ساری بھیڑیں جا رہی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے ان کا چرواہا ان کے بیچ میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ پھر جب وہ یہ دیکھتا ہے ان کا چرواہا ان کے بیچ میں ہے، تو آپ کو پتا چرواہے کے پاس ایک لاٹھی ہوتی ہے۔ یہ لاٹھی دو کاموں کے لیے ہوتی ہے، ایک تو بھیڑوں کو ڈرانے کے لیے، اور دوسرا اگر کوئی بھیڑیا آ جائے تو بھیڑیا یہ دیکھتا ہے کہ اس چرواہے کے پاس یہ لاٹھی ہے۔ لیکن جس بھیڑوں کے جھنڈ کے اندر چرواہا نہ ہو، پھر بھیڑیا وہاں جمپ مارتا ہے، بھیڑوں کو پکڑتا ہے۔ کوئی بھیڑے پہاڑ سے نیچے گرتی ہیں کھائی کے اندر، کوئی بھیڑے زخمی ہوتی ہیں، کوئی بھیڑے تتر بتر ہو جاتی ہیں، کوئی بھیڑے پراگندہ ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کا چرواہا ان کے درمیان میں موجود ہے ہی نہیں۔ پر یسوع تو یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا چرواہا تو میں ہوں، اور اگر کوئی میری پیروی کرے گا، 3 بار یسوع نے کہا میں اچھا چرواہا ہوں اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ تو جب اس چرواہے کو کھوئی ہوئی بھیڑ ملتی ہے نا تو یہ بھیڑ کو اٹھاتا ہے، یہ بھیڑ کو گھماتا ہے اور یہ خوشی مناتا ہے کہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ جو ہے یہ کیا ہوا، واپس ہے مل گئی ہے۔ ہم سب خداوند یسوع مسیح کی بھیڑیں ہیں اور وہی ہمارا اچھا چرواہا ہے۔ اس ملک میں پڑا نا کال، تو یہ سور چرا رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میرے گھر میں بڑی رونق ہے، میرے باپ کے گھر میں
وہاں کیا بھوکا مر رہا ہوں، کیوں نہ میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں اور اس سے کہوں کہ میں نے تیرا بھی گناہ کیا ہے اور میں نے آسمان کے خدا کا بھی گنہگار ہوا ہوں۔ سوچئے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، پاؤں کے اندر کوئی جوتی نہیں ہے، اور پتہ نہیں کب سے اس نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا ہے، برے حالات ہیں۔ یہ گھر جانے کی سوچ رہا ہے، سوچ رہا مجھے گھر جانا چاہیے۔ اس کا باپ بڑا بوڑھا آدمی ہے، یہ ایک دن فیصلہ کر کے نا اپنی گلی میں آیا ہے، گھر کے پاس اپنی گلی میں آیا ہے۔ اس کا باپ اوپر ہے اور وہ ہر روز کبھی یہاں دیکھتا ہے کبھی یہاں دیکھتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کبھی نہ کبھی تو وہ آئے گا، وہ انتظار کرتا ہے، وہ چلا گیا ہے، وہ کبھی نہ کبھی تو آئے گا۔ ایک دن اس کے باپ نے اوپر سے نظر کی، کہنے لگا مجھے ایسے لگ رہا ہے یہ میرا بیٹا مصرف ہے۔ وہ اوپر سے سیڑھیوں سے نیچے آیا ہے۔ اس کے بارے میں کتابوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بزرگ باپ جو ہے یہ آسمانی باپ کی تصویر ہے۔ اگر یہ اپنے بچے کی فکر کرتا ہے تو اس سے کئی زیادہ جو ہے آسمان پر جو ہے جسے ہم دعائے ربانی میں کہتے ہیں آئے ہمارے باپ، یہ اس کی محبت کی تصویر ہے۔ وہ تو اوپر کی منزل سے نیچے آیا ہے، لیکن بائبل میں لکھا خدا نے بھائی دنیا سے ایسی محبت رکھی ہوئی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ بخش دیا ہے۔ یہ باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، لیکن آسمان کا جو خدا ہے وہ مجھ سے اور آپ سے ساری دنیا سے وہ محبت کرتا ہے، اور ایسا پیار اس نے کیا ہے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے اور دے دیا ہے تاکہ جو کوئی خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ باپ نے اسے گلے سے لگایا ہے، اسے چوما ہے، کہنے لگا میں آسمان کا اور تیرا گنہگار ہوا ہوں، میں اس لائق نہیں رہا تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے نوکر کو حکم دیا جلدی جا اور نئے کپڑے بھی لے اس کے لیے پاؤں میں جوتی بھی لے کر آ، اس کے لیے انگوٹھی بھی لے کر آ۔ باپ خوش ہو گیا ہے کہ میرا لڑکا چلا گیا تھا اب یہ دوبارہ واپس سے آیا ہے، وہ خوشی منا رہے، جشن منا رہے، وہ اس کی فکر کرتا ہے۔ یاد رکھیے ہمارا خدا یسوع مسیح نے کہا اپنی ساری فکریں مجھے دے دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے۔ یہ واپس گھر آیا ہے، واپس گھر آنے سے سب کچھ اسے ملا ہے، اور جب میں اور آپ دوبارہ خدا کے گھر کی طرف آئیں، خدا کی حضوری کی طرف آئیں، خدا کے کلام کی طرف آئیں، خدا کے ہاتھ کے نیچے آئیں، تو یاد رکھیے جو کچھ چلا گیا ہے وہ پھر دوبارہ واپس سب کچھ پھیرنے کی جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے آسمان کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ انعام میں بخش دے گا۔
سوچے باپ کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا جب یہ اپنے باپ کے گھر دوبارہ واپس آیا ہے. اسے انگوٹھی پہنائی, جوتی پہنائی, نئے کپڑے اسے پہنائے, پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے. بڑا بیٹا تھوڑا آ کر ناراض ہو رہا ہے, کہنے لگا یہ تو نافرمان تھا, یہ سارا کچھ لے گیا تھا, آپ نے پھر اس کے لیے سب کچھ کیا ہے. وہ اپنے بڑے بیٹے کو یہ کہنے لگا تیرا بھائی مر چکا تھا, یہ ختم ہو چکا, مر چکا تھا, یہ مجھ سے چلا گیا تھا, لیکن اب یہ دوبارہ واپس سے زندہ ہوا ہے. سو یاد رکھیے اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ خدا کی حضوری کے اندر رہنے والوں پر ہی خدا کی برکت جاری رہتی ہے. خدا کی حضوری کے اندر رہنے والوں پر ہی خدا کا آسمان کھلا رہتا ہے اور خدا انہیں برکت دیتا ہے. خدا اس کلام سے ہم سبوں کو برکت دے.